बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज के व्लॉग में खुश आमदीद। नाज़रीन, आप देख रहे हैं राव अवैस मेहताब यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका होस्ट मसूद रज़ा। और मेरे साथ एज यूजुअल मौजूद है राव अवैस साहब, जो किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं, सीनियर साफ़ी हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं। पाकिस्तान के जितने भी टियर 1 के चैनल्स हैं उनके साथ काम कर चुके हैं और बहुत सारी शख्सियात को जिनसे लोग मुतासर होते हैं उनको ये लॉन्च कर चुके हैं। राव साहब खुश आमदीद। थैंक यू। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। फर्स्ट क्लास। राव साहब, तागूत का मतलब जानते हैं? नहीं। फिर तो आप जाहिल हुए। यस, मैं जाहिल हूँ। बेसिकली वो जो मैं ये बात को मैं 2-3 दिन से देख रहा था और मैं ये सोच रहा था कि क्या जो तागूत का मतलब पूछ रहा था और जिसको तागूत का मतलब नहीं पता उसको जाहिल कह रहा था, अगर हम एक पत्ते की रिसर्च करना शुरू करें तो हमारी सारी ज़िंदगी गुजर जाए और हमें ये ना पता चले कि पत्ते के अंदर कितनी शरेयानें हैं और उनके अंदर किस तरीके से सारा सिस्टम और किस तरीके से सूरज की रोशनी और वो सारा कुछ लेके वो प्रोसेस एक होता है। एग्जैक्टली। ये कायनात राजों से भरी पड़ी है। कहते हैं ना, इल्म एक समंदर है, उसके अंदर आप जितने मर्जी गोते खा लें लेकिन आप उस समंदर को अपने अंदर समो नहीं सकते। एग्जैक्टली। तो इसका मतलब ये है कि आपको अगर उस पत्ते के बारे में नहीं पता, उस प्रोसेस के बारे में नहीं पता, तो आप जाहिल हैं। अगर आपको ये नहीं पता कि रॉकेट कैसे काम करता है तो आप जाहिल हैं। अगर आपको ये नहीं पता कि जहाज़ कैसे उड़ता है तो आप जाहिल हैं। अगर आपको ये नहीं पता कि कश्ती कैसे पानी के ऊपर तैरती है तो आप जाहिल हैं। यानी एक चीज़ के ना पता होने से आप जाहिल किसी को कैसे कह सकते हैं? और जाहिल का मतलब क्या है? बिल्कुल। इन ह्यूमन बिहेवियर, गैर इंसानी रवैया। और आप जाहिल बेसिकली हम अपने घरों में इसको एक तरह से बुरे वर्ड के तौर पे यूज़ करते हैं कि कोई भी आपकी मर्जी के खिलाफ कोई बात कर रहा हो तो मतलब यार ये तो है ही जाहिल। बिल्कुल। और अक्सर ये होता है कि पीटीआई के फॉलोअर है मेरे वालिद साहब। बिल्कुल। और मैं थोड़ा सा बेस्ड करता हूँ ओपिनियन पे, फैक्ट्स के ऊपर। तो कई दफ़ा बहस हो रही तो कहते हैं यार ये तो है ही जाहिल। उसको हम इंजॉय करते हैं कि वो जब आप एक स्टेज पे आ जाते हैं और जब उसके बाद आप दलील ख़त्म हो जाती है तो फिर आप अगले बंदे को जाहिल कह के आप फारिग करें और आगे चले। राव साहब, कहते हैं कि जो गुफ्तगू होती है, जो आपके जो अल्फाज का चुनाव होता है वो आपकी शख्सियत का आकाश होता है। तो क्या आप इस चीज़ से एग्री करते हैं कि जो एक बंदा अच्छा राइटर बन सकता है, अच्छी तहरीर लिख सकता है, कोई अच्छा ड्रामा लिख सकता है, तो वो एक अच्छा इंसान भी हो सकता है और उसको अदाब गुफ्तगू भी आ सकते हैं? यही सबसे बड़ा मसला इस वक्त चल रहा है। होता ये है कि मैंने एक वीडियो की और उसके ऊपर मैंने काफ़ी दिन रिसर्च की कि बच्चों की परवरिश कैसे करते हैं और उसके अंदर हर वो चीज़ मैंने बताई जो कि बच्चों की परवरिश के लिए ज़रूरी थी। ठीक है। लेकिन उसमें से मैं 85% मैं करता ही नहीं। ठीक अच्छा, है? प्रैक्टिकल नहीं प्रैक्टिकल नहीं करता। तो एक मीडिया के ऊपर आके कोई लेक्चर देना और उसका प्रैक्टिकल करना, इसमें ज़मीन आसमान में फ़र्क है। और मैंने बहुत से लोगों को देखा है, जो लोग अक्सर ये होता है कि जो लोग अच्छा बनने की कोशिश कर रहे होते हैं, दूसरों को मुतासिर करने की कोशिश कर रहे होते हैं, इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे होते हैं, वो बेसिकली अक्सर बुरे लोग होते हैं और वो अपना इम्प्रेशन कोशिश करके चेंज करने की कोशिश कर रहे होते हैं। और मैं ये समझता हूँ कि अगर मैंने आपके साथ बहुत अच्छा सलूक किया, आपने कहा जी बहुत ही अच्छे बंदे हैं, आपका एक डिफरेंट स्टेटस है। अभी मैं बाहर निकलता हूँ, बाहर निकल के ड्राइवर को मैं अपना वही जाहिल कहना शुरू कर देता हूँ। हाँ, असल जो चीज़ है आपका इखलाक, आपका किरदार, आप वहाँ पता चलता है, उस शख्स पे पता चलता है जिसका बस नहीं चल रहा होता। जिन लोगों का आप पे बस चल रहा है उनके सामने तो आपका कोई और रवैया है, किसी को इम्प्रेस करना है, किसी से फ़ायदा लेना है, किसी के आगे आपने अपना तासुर बनाना है, वहाँ तो आप अच्छे बन गए। लेकिन जहाँ आप एक बंदा मजबूर है, बेबस है, आपका बाउंड है वो आपके पैसों का, वहाँ आप उसके साथ वो गैर इंसानी रवैया करते हैं। तो क्या वो जो भाषण दे के निकला एक जगह से और निकलते ही अगले ही लम्हे उसका फेस चेंज हो गया है, तो हाउ कैन वी से डैट के ये जो इसने वाजी वाह कितनी अच्छी अच्छी बातें करते हैं जी, क्या क्या करते हैं जी, और जैसे निकलते हैं बाहर उनका असल चेहरा जो है। इसको राव साहब हम पर्सनालिटी डिसऑर्डर कहेंगे। मुझे याद है कि हमारे एक प्रोफेसर होते थे, उन्होंने ज़िंदगी में सिर्फ एक किताब पढ़ रखी थी, रॉन सस्किंड की द वे ऑफ द वर्ल्ड। उन्होंने जब भी किसी को अपना बढ़ाई, अपनी शो करनी होती थी ना, या अगले बंदे को डिग्रेड करना होता था या नीचा दिखाना होता था, तो वो उसे पूछते थे तुमने रॉन सस्किंड को पढ़ा है? वो कहता था नहीं सर मैंने नहीं पढ़ा। यार तो क्या मुताला है तुम्हारा? अगर तुमने उसको नहीं पढ़ा तो फिर तुम क्या जानते हो किसी के बारे में? ये बचपन में होता था, जब आपने अपना इल्म झाड़ना होता था ना, तेनू ओदे बारे में पता है, तेनू ओदा पता है, तेनू ओदा पता है। अब आप हमारे बच्चों को ले लें, हैं
میرے بچوں کو گاڑیوں کے بارے میں وہ انفارمیشن ہے کہ شاید مجھے ان کے نام بھی نہیں پتا, میں نے دیکھی بھی نہیں ہوئے. Exactly. اس کا ایک انٹرسٹ ہے, ٹھیک ہے. اب وہ کہے کہ جی بابا آپ کو فراری کا پتہ ہے, میں کو نہیں پتا, وہ آپ تو جاہل ہیں. ایک بندے کی ایک چیز پہ ایکسپرٹیز ہے, وہ اس کی بیس پہ اگلے بندے کا اس کا لیول اس لیول پر نہیں ہو سکتا. اور فیلڈ ہے, آپ ایک مستری کے پاس چلے جائیں اور وہ آپ سے پوچھے کہ بھائی جان ساحل ادیم صاحب تانوں اٹ لانی آندی ہے, کیویں لانی ہے, تو وہ کہے جی نہیں میں نہیں لانی ہے, تو تم تو جاہل ہو. ہے دیکھیں اس طریقے سے اپنی فیلڈ کے اندر جو چیز جس پچ کے اوپر آپ کھیل رہے ہیں, اس پچ کے اوپر اگر کسی اور کو کھیلنا نہیں آتا تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ کھلاڑی نہیں ہیں. بالکل, وہ پچ آپ نے اپنے مقصود مقاصد کے لیے تیار کی ہوئی ہے اور اس کے اوپر آپ کھیل رہے ہیں, اور باہر سے آنے والا ابھی اس کو بھی سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے تو آپ فتویٰ اس کے اوپر ڈکلیئر کر دیتے. میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. دیکھیں بحیثیت قوم ہمارے اندر یہ ایک بڑا سیریس ایشو ہے کہ جو بھی چیز ہماری مرضی کے خلاف ہو رہی ہوتی ہے تو ہمیں ایک دم سے غصہ آنا شروع ہوتا ہے, ہم گیس بیگ بن جاتے ہیں ہم, اور فوری طور پہ ہم جو ہے نا پنچنگ شروع کر دیتے ہیں اور شاؤٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. ہماری باڈی ہمارے کنٹرول سے باہر ہو جاتی ہے اور ایک عجیب و غریب جس طرح روزہ نہیں لگ رہا ہوتا شام کو 5-6 بجے کے قریب, وہ ایک دم سے ہماری صورتحال ہو جاتی ہے. یہ لوگ جو قوم کو بھاشن دیتے ہیں ان کی اتنی بھی ٹریننگ نہیں ہے کہ آپ نے وہ جو سچویشن تھی بے شک وہ آکورڈ تھی, وہ لڑکی بے شک وہ پلانٹڈ تھی, وہ وہیں اسی چینل کے اندر کام کرتی ہے, وہ سارا کچھ ہے, they were trying to make a content کہ جو کہ بک جائے, وائرل ہو جائے. لیکن یار آپ نے پوری آپ قوم کی پرورش کر رہے ہیں, آپ قوم کے لیے آپ ایک مشعل راہ بن رہے ہیں, آپ لوگوں کو بتا رہے ہیں کیا صحیح ہے کیا غلط ہے, اور آپ کے اندر اتنا بھی اسٹیمنا نہیں ہے کہ آپ اپنے جذبات کو کنٹرول کر کے اور اپنے ایموشنز کو آپ کنٹرول کر کے سچویشن کو ہینڈل کر سکے. ایک بندہ جو نیشنل ٹی وی پہ بیٹھ کے 100-150 مجمع کے سامنے اور پوری دنیا یعنی کہ اس کو دیکھ رہی ہے, اس جو کلپ وائرل بھی ہونا ہے یا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, ایک خاتون کے ساتھ اس طرح سے مخاطب ہوتا ہے کہ اس کو شٹ اپ کال دینا اور اس طرح سے شاؤٹ کرنا اس کے اوپر, ایسے لوگوں کو نیشنل ہیرو قرار دیا جاتا ہے ایک سائڈ پہ, یا ان کو بین ہونا چاہیے, اسکرین پہ بین ہونا چاہیے. ہے کہ جتنا لچا اتنا ہی اونچا اس وقت جو مزاج چل رہا ہے ہمارے معاشرے کا, بالکل کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ بس نواز دیتا ہے. یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا, دیکھیں سچویشن آؤٹ آف کنٹرول ہو رہی تھی, وہ لڑکی مسلسل ٹیز کر رہی تھی, تو آپ کہتے پکڑ مانگ ہے, آپ کہتے کنٹرول تو آپ کا ہی ہے نا, ہوسٹ تو آپ کی بیٹھی ہوئی ہے نا, سارا سسٹم تو آپ کا ہی ہے نا, اسی ادارے کی وہ ملازم بھی ہے, لڑکی ہے, آپ آرام سے کہتے ہیں کہ بیٹا مائک ان کو دینا, یہ بس دیٹس انف فار ٹوڈے, ٹھیک ہے, اتنی زیادہ بحث نہیں ہو سکتی. اچھا ایک اسکول آف تھاٹ ہے, وہ کہہ رہے ہیں جی کہ لیکن آپ یہ دیکھیں نعمان اجاز فلاں ہے, صبا قمر فلاں ہے, انہی صاحب یہ خلیل الرحمان قمر صاحب یہ کہتے ہیں جی کہ میں نے صبا قمر کے ساتھ کام نہیں کرنا کیونکہ یہ فحش لباس پہنتی ہیں. تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ یار ان کی زبان تو صبا قمر کے جو لباس ہے اس سے زیادہ فحش ہے, تو کیا ان کے ساتھ کسی کو بات کرنی چاہیے یا ان کے ساتھ کسی کو کام کرنا چاہیے؟ اس طریقے سے فتوے دے دینا, اپنی پسند ناپسند کو آپ نے فائنل ڈیسٹینیشن قرار دے کے اور کسی کے اوپر فتویٰ جاری کر دینا, اور کسی کی لائک ڈس لائک کو کرتے دیکھیں, کسی کے منہ پہ برا کہنا بھی جو ہے نا, وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی اتنی کوئی اچھی بات نہیں ہوتی. آپ کیا ریئلائز اگلے بندے کو کروا رہے ہوتے ہیں؟ دیکھیں اصلاح کے لیے تو آپ کسی کو کچھ کہہ سکتے ہیں, لیکن آپ لوگوں کو آ کے اپنے ریلیشنز آپ کے اپنے خراب ہو رہے ہیں, ڈیلیں آپ کی اپنی خراب ہو رہی ہیں, کسی نے آپ کو سے ایڈوانس پکڑ کے اگر کام نہیں کیا, یا کسی نے آپ کو لیٹ آ کے آپ کو اتنا ذلیل کر دیا کہ آپ ایز اے ڈائریکٹر جو ہے آپ تنگ آ گئے, تو آپ بیٹھ کے لوگوں کو ذلیل کرنا شروع کر دیں, یہ کوئی طریقہ کار. اور اس لیول کی خود پسندی کے بھی کسی کی جرت نہیں ہے کہ میں میرا جملہ کاٹ, میرا لکھا ہوا اسکرپٹ جو ہے یہ تو وہ فرعونوں والی باتیں کرنا شروع کر دی نا, لیکن وہ فرعون کا جو حشر جو نمرود اور فرعون کا حشر جو مچھر نے کیا تھا, وہ پھر اللہ تعالیٰ پھر اپنے دکھا دیتا ہے, حساب کتاب دکھاتا ہے, اور پھر یہی ہوتا ہے کہ جو اور ایسے لوگوں کو جس کو یعنی کہ وہ ساتھ اس کے مذہبی اسکالر بھی لکھتے ہیں, جو دوسرے صاحب تھے ان کے ساتھ جنہوں نے ایک فتویٰ جاری کیا کہ اگر آپ کو طاغوت کا مطلب نہیں پتا تو آپ جاہل ہیں, تو ایسے لوگوں کا یعنی کہ کیا کرائٹیریا, آپ خود ایک پروڈیوسر ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں, ابھی تک ہم نے جتنی بھی باتیں کی نا یہ یوز لیس ہے. اس میں سب سے جو ایک چیز ہے وہ ہے کہ اس ملک کی 95% عورتیں جاہل ہیں. یہ ہماری مائیں, ہماری بہنیں, دیکھیں نیپولین نے کہا تھا کہ آپ مجھے اچھی ماں دیں, میں آپ کو ایک اچھا معاشرہ دوں گا. ساحل ادیم کی پرورش یقیناً اس کی ماں نے کی ہوگی. ایگزیکٹلی. قمر
خلیل الرحمان قمر کا مجھے نہیں پتا کہ پرورش کا کوئی موقع ملا بھی یا نہیں ملا, وہ اس نے سارا اپنی آگے انڈسٹری سے سیکھا سب کچھ. تو عورت کے بغیر تو یہ معاشرہ نامکمل ہے. 55% آبادی آپ کی آپ کے معاشرے کی, آپ کی ملک کی ہے, وہ عورتوں پہ ہے. عورت آپ کا بازو ہے, عورت آپ کے گھر کو سنوارتی ہیں. جس بھی شخص کا گھر عورت نہیں سنبھال رہی, آپ اس کے گھر کا جا کے حال دیکھ لیں. جس بھی شخص کی اولاد عورت نہیں سنبھال رہی, آپ جا کے اس کی اولاد کا حشر دیکھ لیں. اور جس بھی شخص کی جو عورت ہے وہ اس سے وفاداری نہیں کر رہی, آپ جا کے اس کا بھی حشر دیکھ لیں. دیکھیں, یہ نہیں ہے کہ ایک طاغوت کا نہیں پتا تو آپ آگے جناب پیل دیں پکڑ کے سارا کچھ, اور آپ منجن بیچ رہے اپنا. تو میں یہ سمجھتا ہوں دیٹ از ویری افسوس ناک جو ہے نا اس طرح کا. اور ہم مال بیچنے کے لیے ایڈورٹائزنگ کا اصول ہے کہ چاہے کوئی گالی دے لیکن نوٹس ضرور کرے آپ کو. یہ اس اصول کے اوپر چل رہے ہیں. لیکن راؤ صاحب یہ کیا طریقہ ہوا کہ ایک بندہ جس کا ایک بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ وہ خواتین کے اوپر جب بھی بولے گا, جب بھی منہ کھولے گا, وہ ایسے ہی القابات سے نوازے گا, ان کو ایسے ہی شاؤٹ کرے گا خواتین کے اوپر. ان کو آپ نے یعنی کہ ایک ریٹنگ کا معیار سیٹ کر لیا کہ آپ ان کو بٹھا دیں لا کے, اور اس کے بعد آپ یعنی کہ ان کو ایک کویشچن بھی اس طرح کے کروا دیں کہ وہ اگلے بندے سے وہ سارا ملبہ چیزیں ڈرائیو اس طرح ہو رہی ہیں. ہمارا سسٹم بھی کچھ بڑا عجیب و غریب سا بنا ہوا ہے. ہم نے ڈیلی کوئی نہ کوئی منجن بیچنا ہے اپنے ٹائم کے مطابق. اب وہ منجن بیچنا ہے, وہ منجن چلے بیچ دیا یار, لیکن اس کے بعد پھر اس کی ریٹنگ بھی آنی ہے. وہ ریٹنگ دیکھ کے آپ کے کام کا ہونا ہے. اب قوم کی تربیت اس طریقے سے ہوئی ہے کہ بارود بھرا ہوا ہے نیچے جو ہے. آپ کبھی مذہب بیچنا شروع کر دیتے ہیں, آپ کبھی جو ہے نا حساس معاملات کے اوپر چیزوں کو بیچنا شروع کر دیتے ہیں, کبھی آپ غصہ اور تماشا بیچنا شروع کر دیتے ہیں. تماشا پسند ہے قوم کو. آپ کشمیر کے اوپر بات کر لیں, آپ کسی اور ایسے ایشو کے اوپر بات کر لیں جو کہ اصلاح کے حوالے سے ہو, 0 ریٹنگ ہے. آپ تماشا لگائیں, دیکھیں کیسے ریٹنگ جائے گی. تو پھر لوگ جو ہیں وہ بس بہہ جاتے ہیں. ہر ایک کا اتنا کریکٹر اسٹرانگ نہیں ہوتا کہ آپ اپنے کھڑا ہو کے بس مجھے یہ کرنا ہے, ریڈ لائن ہے یہ میری, اس سے آگے میں نہیں جانا. لوگ پھر پیل پھول جاتے ہیں. یہی کام یہاں پہ بھی ہو رہا ہے. تو یہ اس میں میڈیا کا کردار, کیونکہ آپ خود بھی پروڈیوسر رہے ہیں, بہت سارے پروگرام لانچ بھی کیے آپ نے, میں خود بھی پروڈیوسر ہوں, تو اس میں ہم آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بھی ہماری انڈسٹری اور ہمارے جو پروڈیوسر کمیونٹی ہے وہ کتنی اس کی ذمہ دار ہے کہ اس طرح کے جو کریکٹر جن کو ہیرو بنایا جاتا ہے یا جن کو ریٹنگ کا معیار سیٹ کیا جاتا ہے, کتنا کردار ہے اس میں؟ دیکھیں, اس میں کسی کا کوئی کردار نہیں ہے. دیکھیں, انہوں نے تو کچھ نہ کچھ کرنا ہے. کردار انہی کا ہے جنہوں نے آ کے اپنی زبان جو ہے اس طریقے سے لوز کی ہے, اور اس کے بعد پھر ہم جیسے لوگ اس کو ڈسکس کرنے پہ مجبور ہیں. ہم بھی کیوں کر رہے ہیں یہ چیز, سوچیے آپ ذرا. کیونکہ لوگ اس کے بارے میں زیادہ سے زیادہ سننا چاہ رہے ہیں. آپ ابھی کسی اور چیز کے بارے میں بات کر لیں, لوگ دیکھنا بھی نہیں پسند کریں گے. تو یہ ایک طرح سے ہم ایک ایسی گہری کھائی میں گرتے چلے جا رہے ہیں کہ واپسی مجھے نظر نہیں آ رہی. اب آپ یہ دیکھیں نا, ماروی سربت کا یاد ہے آپ کو, ایک تو وہ ایکسٹریم ہے کہ میرا جسم میری مرضی, اور اوپر سے یہ نیشنل ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے کہتا ہے کہ تیرے جسم میں ہے کیا ہے. آپ وہاں پہ باڈی شیمنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں. آپ ادیب ہیں, مصنف ہیں, آپ پی ٹی وی کے ڈرامے بناتے رہے ہیں. ہم جیسی جو جنریشن ہے جس نے ڈرامے دیکھے ہیں وہ خلیل الرحمان قمر کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں, لیکن خلیل الرحمان قمر نے آ کے اسکرین کے اوپر پچھلے 4-5 سالوں کے اندر اپنا بیڑا غرق کر لیا ہے. جب تک لوگ ان کو اسکرین پہ نہیں دیکھتے تھے میرا خیال تب ان کی ایک فین فالوئنگ زیادہ تھی, اور جب یہ یعنی کہ کھیلا ہے تو یہ اپنے آپ کو ایکسپوز کر رہے ہیں. آئے دن کسی نہ کبھی 2% کی عورت کہہ دیتے ہیں, عورت یار عورت کے پیچھے کیوں پڑ گئے یار ہیں. آدم کے ساتھ ہوا بھی آئی تھی. یہ لازم و ملزوم ہے, اس کے بغیر جنریشن نہیں موو کر سکتی, یہ دنیا سروائیو ہی نہیں کر سکتی. تو آپ ان کے پیچھے پڑ گئے ہیں. اور اگر وہ مردوں والی خصوصیات اگر اس کو دینی ہوتی تو پھر اس کے وجود کی بھی ضرورت نہیں ہے. بالکل, اس کا اپنے ایک فنکشن ہے. آپ اس کو اس فنکشن کے حساب سے چلنے دیں. اس نے ڈفرنٹ طریقے سے کام کرنا ہے. آپ جو ہے نا وہ ایک طرف آپ نے مہران کھڑی کر دی ہے, دوسری طرف آپ نے موٹر سائیکل کھڑا کر دیا ہے. آپ کہہ رہے ہیں یار یہ اس کے ساتھ میچ کیوں نہیں کرتی, یہ تو بالکل ہی بیکار چیز ہے یار. بھائی اس کا اپنا فنکشن ہے یار, اس کے بغیر یہ بھی نہیں چل سکتی, دنیا ہی نہیں چل سکتی. اور مرد اس کے بغیر نہیں چیزوں کو سنبھال سکتا. یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ جو عورت ہے وہ بے وفا نہیں ہو سکتی, اور جو بے وفا ہے وہ عورت نہیں ہو سکتی. ایگری کرتے ہیں آپ اس چیز سے؟ یار یہ ڈائیلاگ ہے, یہ صرف اور صرف ڈائیلاگ ہے. یہ بلکہ میں ایک اور ڈائیلاگ بلکہ میں بولنے لگا تھا کہ زندگی میں اس سے بڑا کوئی رسک ہی نہیں ہے کہ آپ رسک نہ لیں. یہ ایک اچھی چیز ہے, لیکن یہ اسی طرح کی بس گیم بنوں کہ انہوں نے سارا دن الفاظ بیچنے ہوتے ہیں نا, لکھنے کے پیسے ملتے ہیں ان کو, تو پھر کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. دیکھیں معاشرہ
معاشرے کے اندر ہر طرح کے انسان ہوتے ہیں. اگر ایک فوجی گندا ہے تو پوری فوج گندی نہیں ہے. اگر ایک پولیس والا گندا ہے تو پوری کی پوری جو ہے پولیس فورس گندی نہیں ہے. اگر ایک پروڈیوسر گندا ہے تو پورے کی پوری پروڈیوسر کمیونٹی گندی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اسی پتہ نہیں اب کس طرح کی عورتوں کے ساتھ ان کا پالا پڑا ہے, انہی عورتوں کو کے ایکسپیرینس کو سامنے رکھ کے وہ ہینگ اوور اتر ہی نہیں رہا. انہوں نے اسی طرح کے انہوں نے وینا ملک سے ملے ہیں, یہ میرا سے ملے ہیں, یہ کسی اور پتہ نہیں کسی گھریلو عورتوں سے یہ کبھی زندگی میں کبھی ملے یا نہیں ملے, تو انہوں نے وہی ایک امیج بلڈ کر دیا کہ عورت ہوتی ایسی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ عورت بڑی ہی, ہماری مائیں, ہماری بہنیں, ہماری اور سارے ریلیشنز جو ہیں خواتین کے بہت ہی شاندار قسم کی ہے. وہ ان میں آپ کو جذباتیت ملتی ہے, محبت ملتی ہے, اپنائیت ملتی ہے اور بہت کچھ ملتا ہے. تربیت وہیں سے ملنی ہے نا. وہ دیکھیں ماں بھی آپ کی عورت ہے, بہن بھی آپ کی عورت ہے, بیٹی بھی آپ کی عورت ہے, تو آپ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ آپ نیشنل ٹی وی پہ بیٹھ کے ان عورتوں کو جاہل قرار دے دیں اور یعنی ایک سویپنگ اسٹیٹمنٹ دے دیں کہ 95% عورتیں جاہل ہیں, اور پھر دوسرا آپ ان کے اوپر چڑھائی کر دیں گے. ان کی حکمت اسی طرح ہی ہے کہ یہ فون کا نیا ماڈل آیا ہے, اس کے اندر آپ ہر چیز آپ استعمال کر رہے ہیں اور ایک دم سے آپ دیکھتے ہیں اس کا بیٹری ٹائمنگ کم ہے تو آپ کہتے ہیں یار یہ بالکل ہی فضول چیز ہے. اب آپ یہ فون ہے, آپ اس فون کا آپ ہر چیز یوز کر رہے ہیں, آپ واٹس ایپ بھی یوز کر رہے ہیں, آپ کالنگ بھی کر رہے ہیں, ٹیکسٹ میسیجز بھی ہے, دوسری ایپ بھی, ہر طرح کی چیزیں استعمال کر رہے ہیں, لیکن آپ دیکھیں کہ یار اس کی بیٹری ٹائمنگ جو ہے ذرا ٹھیک نہیں ہے, تو آپ کہیں یار یہ تو ہے ہی بیکار. اس طرح نہیں ہوتا. ہر چیز کے فنکشنز ہوتے ہیں کہ ایڈوانٹیجز بھی ہوتے ہیں, ڈس ایڈوانٹیجز بھی ہوتے ہیں, اور مرد کس طرح کے مرد ہوتے ہیں, ان مردوں کو دیکھ کے آپ پوری مرد کمیونٹی کو آپ اسی کے اندر لپیٹ کے اور آپ پھینک دیں, یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی کمزرفی ہے, یہ کم عقلی ہے, اور میں بدقسمتی ہے ہماری اس معاشرے کے اندر کہ جتنے بڑے بڑے, کافی میں نے لوگوں کو دیکھا ہے وہ اندر سے اتنے بڑے چھوٹے چھوٹے لوگ ہیں. بس اللہ تعالیٰ جتنا نام بڑا ہوتا ہے انسان چھوٹا نکلتا ہے. کئی دفعہ, کئی ساروں کی بات نہیں کر رہا میں, کئی بہت اچھے لوگ بھی ہیں, لیکن کئی دفعہ میں نے دیکھا کہ بڑے بڑے نام لیکن اندر سے اتنے چھوٹے کہ بندہ دیکھتے ہی رہ جاتا ہے کہ یار ایک ہی. اچھا, وہ جو لڑکی کا مطالبہ تھا کہ وہ ساحل ندیم صاحب 95% عورتوں کو جاہل کہنے پہ معافی مانگے, آپ سمجھتے ہیں کہ ان دونوں کو, خلیل الرحمان قمر کو اور ساحل ندیم کو, معافی مانگنی چاہیے اور پوری قوم سے مانگنی چاہیے؟ دیکھیں, معافی مانگنا یا نہ مانگنا میرے خیال سے میں کوئی نہیں ہوتا کہ میں ان کو بتاؤں کہ معافی تم نے مانگنی ہے یا نہیں مانگنی, لیکن یہ ہے کہ جو انہوں نے کہا وہ شرمندگی کا باعث بنا ہے, اور یہ اسی طریقے سے ہم معاشرے کی پرورش کر رہے ہیں. اور اگر ہم معافی مانگ لیتا ہے کوئی تو وہ یہ کہتا ہے کہ یس اٹ واز رونگ, یہ میری غلطی تھی, اور وہ اپنے سارے فالوورز کو یہ بتاتا ہے کہ یہ اس طرح کی باتیں نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک, اس کو سٹاپ کرنا چاہیے, کنڈیم کرنا چاہیے. اس کے اوپر اگر آپ فخر محسوس کریں گے تو کئی پھر خلیل الرحمان قمر اور نکل آئیں گے اور وہ اس کے اوپر پراؤڈ فیل. اسی طرح کی باتیں پھر یہ گھروں میں باتیں ہوں گی, گھروں میں باتیں کر کے لوگ جو ہے نا, ہر گھر سے خلیل الرحمان قمر نکلے گا پھر, اور پھر آپ دیکھ لیں پھر اس کا انجام کیا ہوگا. بہت شکریہ راؤ صاحب آپ کے قیمتی ٹائم کا کہ آپ نے ٹائم دیا ہمیں. ناظرین, بات وہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے نواز دیتا ہے, اور ہمارے معاشرے کی یہ بدقسمتی ہے, بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو نوازتا ہے تو وہ فرعون بننے کی کوشش کرتے ہیں, اور اب وہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہاں میرے اندر فرعونیت ہے. تو اس کو ہم سب کو اپنے بیہیویئرس پہ, اپنی ہیومن سائیکالوجی کو سمجھنا چاہیے اور اپنے رویوں پہ نظر ثانی کرنی چاہیے. عورت کو حقیر, آج کی عورت نہ تو کمزور ہے, نہ حقیر ہے, نہ وہ نازک ہے, بلکہ وہ صنف آہن ہے, اور ہم سب کو چاہیے کہ اپنی زبان جب بھی کھولیں کوشش کریں کہ اسے ماحول خوشگوار ہو, نہ کہ تلخیاں بڑھیں. آج کے پوڈ کاسٹ سے مجھے اجازت دیجیے, پھر حاضر ہوں گے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ. اللہ نے کے بعد.